इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूह कुदस में आप सबों की सलामती हो। मसीह यीशु में अजीज़ भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों, हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं उसकी दी हुई तमाम तर नेमतों, बरकतों और आसाइशों और उसके ख़ास फ़ज़ल के लिए कि वो ज़िंदगी देता है और ज़िंदगी को बहाल रखता है। मैं आज खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ आप सब के लिए जो खुदावंद के घर में आज आए हैं ताकि उसकी हम्दो सना की जाए। और आज मैं आप सबको खुदावंद के घर में खुशामदीद कहता हूँ। आइए हम सब इंजील मुक़द्दस की तिलावत के लिए खड़े होंगे और हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 20वां बाब उसकी 24वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 20वां बाब उसकी 24वीं आयत से। इंजील मुक़द्दस में यूँ लिखा है, मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तोमा जिसे तवाम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ न था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में मेहों के सुराख ना देख लूं और मेहों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज़ यकीन ना करूंगा। 8 रोज़ के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्तेकाद ना हो बल्कि इत्तेकाद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देख कर ईमान लाया है, मुबारक हैं वो जो बग़ैर देखे ईमान लाए। इंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आइए हम अपनी सारी तवज्जो खुदावंद के पाक कलाम की तरफ लगाएंगे। मसीह यीशु में मेरे अजीज़ों, हमने क़यामतुल मसीह यानी ईस्टर को बड़े जोश व खरोश से मनाया है और हमने यीशु मसीह की मौत पर फ़तह, कब्र पर फ़तह, गुनाहों पर फ़तह, इब्लीस पर फ़तह को बड़ी ही जोश के साथ ईद की सूरत में हमने मनाया। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि क्या ईस्टर का मौसम या ईस्टर का सीज़न ख़त्म हो गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कलीसियाई तरतीब के मुताबिक जो साल का कैलेंडर है उसमें हम पहले लेंट सीज़न यानी रोज़े के अयाम मनाते हैं, फिर होली वीक में दाखिल होते हैं, फिर ईस्टर डे मनाते हैं और ईस्टर डे से हमारे ईस्टर का मौसम जो है वो शुरू हो जाता है। और ये मौसम जो है बाज़ चर्चिज़ में ईद पेंतिकोस्त तक चलता है और बाज़ मेन लाइन चर्चिज़ जो हैं अपनी तरतीब के मुताबिक इसको ईद सऊद तक 40 दिन के अरसे को ईस्टर डे के नाम से मनाते हैं। इसको ईस्टर टाइड भी कहा जाता है। लिहाजा ये 40 दिनों या 50 का अरसा कलीसिया इसमें यीशु मसीह के जी उठने के बाद की बात करते हैं कि 40 दिन वो अपने शागिर्दों को बाज़ औक़ात ग्रुप की सूरत में, बाज़ औक़ात अकेले इनफरादी शख्स से मिलता रहा और इन दिनों को द अपीयरेंसेस ऑफ रिजन क्राइस्ट कहते हैं, यानी यीशु मसीह के जी उठने के, ज़िंदा मसीह के, जलाली मसीह के ज़हूरात कहा जाता है। और कलाम मुक़द्दस में भी हम देखते हैं अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 3री आयत में कि उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर ज़िंदा ज़ाहिर किया, यानी ज़िंदा मसीह, जलाली मसीह अपने शागिर्दों को मिलता है। 40 दिन मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होते हैं और बाइबल मुक़द्दस में 40 का अदद, 40 का हिंसा जो है वो बड़ा ही अहमियत का हामिल है। 40 के हिंसे को हमेशा तैयारी, तौबा और पशेमानी के लिए
یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی مسیح خداوند اپنے شاگردوں کو ملتے ہیں تاکہ ان کو تیار کر سکے۔ کس لیے تیار کر سکے؟ اس لیے اس پر بھی ہم غور کریں گے۔ لہٰذا 12 ایسے مقامات ہیں، 12 ایسے ظہورات ہیں جو یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد اپنے لوگوں پر ظاہر ہوا۔ ان میں پہلا مریم مگدلینی پر ظاہر ہوا۔ ان کے ریفرنس بھی میں ساتھ ساتھ دیتا جاؤں گا۔ مرکز 16 باب 9ویں آیت ہے۔ قبر پر آنے والی خواتین پر ظہور ہے۔ اماؤس کی راہ پر چلنے والے شاگردوں پر زندہ مسیح ظاہر ہوا۔ پھر پترس پر ظاہر ہوتا ہے، پھر وہ 10 شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے، پھر ایک بار 7 شاگردوں پر یوحنا کی انجیل میں 21ویں باب میں ملتا ہے۔ گلیل کے پہاڑ پر 11 شاگردوں پر وہ ظاہر ہوتا ہے، اور متتیہ سمیت ہمیں ایک دفعہ ملتا ہے کہ پھر 12 شاگردوں پر وہ ظاہر ہوتا ہے۔ پولس رسول لکھتا ہے کہ 500 سے زیادہ بھائیوں پر زندہ مسیح ظاہر ہوا اور دکھائی دیا۔ پھر یسوع کے بھائی یعقوب پر، اکیلے فرد پر، پھر سب رسولوں پر اپنا آپ ظاہر کرتا ہے، اور پھر توما سمیت جو ہے وہ اپنا آپ ظاہر کرتا ہے۔ کیا مقصد تھا کہ مسیح جا کر ان کو ملے؟ اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ وہ اپنا جلالی بدن، جی اٹھا مسیح ان پر ظاہر کر سکے۔ اب مسیح ویسا نہیں ہے، بلکہ اب وہ تمام حدوں، تمام قوتوں اور تمام وقتوں اور دنوں کی قید سے بالا تر ہے۔ وہ جلالی خداوند ہے، اب وہ لامحدود خداوند ہے۔ اور دوسری بات، وہ اس لیے اپنے شاگردوں سے ملنا چاہتا ہے تاکہ وہ خدا کی بادشاہی کی اور باتیں ان کے ساتھ کر سکے۔ ہم اکثر کہتے ہیں جی شاگردوں کی کیا ٹریننگ تھی؟ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ وہ ان کو اکیلوں کو ملتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ تمہاری سلامتی ہو، ڈرو مت، خوف نہ کھاؤ۔ وہ جو مایوس ہو چکے تھے، وہ جو بعض ضمیر کی مار کھا رہے تھے، وہ جو اپنے پیشوں پر دوبارہ جا رہے تھے، وہ ان کو دلیری دینے کے لیے، ان کی گواہی کو مضبوط کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ ارشاد اعظم کی تیاری کروانے کے لیے ان کے ساتھ تھا۔ میرے عزیزو، آج جو تلاوت کی گئی ہے وہ مقدس توما پر یسوع مسیح کا ظہور ہے۔ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے اس متن پر غور کریں گے کہ ہمارے پاس، اس سے پہلے کہ آج کے اقتباس کو باریک بینی سے دیکھیں، گہرائی سے دیکھیں، ہم آج پہلے یہ دیکھیں گے کہ آج جو مقدس توما کے بارے میں کلیسیا کے پاس جو علم ہے یا اس کی حیثیت ہے یا اس کا مقام ہے وہ کیا ہے۔ مقدس توما کو ہم پاک و ہند کا رسول کہتے ہیں، اور اس کی بلاہٹ ہوئی، وہ ایک یہودی تھا۔ ابھی ہم نے انجیل مقدس میں پڑھا ہے، اس کا نام توما یعنی توام جسے کہتے ہیں، اور توام کا مطلب ہے جڑوا، ٹوینز۔ یوحنا کی انجیل میں ہی اس کے 2 نام ہمیں ملتے ہیں، اس کو دیدمس بھی کہہ کر پکارا گیا ہے، ایک اس کا عبرانی نام ہے اور ایک یونانی نام ہے۔ اس کے علاوہ یہ 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے، اور بائبل مقدس میں بہت کم ان کی شخصیت کے بارے میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، لیکن ایک جگہ پر جہاں ہمیں بائبل مقدس میں پڑھنے کو ملتا ہے، وہ جب لازر کی وفات ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے، تو شاگرد ڈرے ہوئے ہیں اور کسی اور علاقے میں ہیں، اور جب لازر کی خبر پہنچتی ہے تو مسیح خداوند کہتے ہیں کہ چلو چلیں، لیکن شاگردوں میں سے کوئی بھی نہیں بولتا کہ ہم مسیح کے ساتھ چلیں۔ صرف یہ توما ہے جو کہتا ہے کہ آؤ ہم بیتنیہ کو چلیں تاکہ اس کے ساتھ مر سکیں۔ اس کا مطلب ہے کہ توما کی شخصیت نہ ڈر ہے، وہ دلیر ہے، اور اس کی شخصیت جو ہے بڑی ہی خوبصورت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ وہ بہادری اور دلیری دکھاتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، عید پینتیکوست کے بعد مقدس توما پارتھیوں میں، مادیوں میں، فارسیوں میں جو ہے وہ بشارت کے لیے نکلے، اور سفر کرتے کرتے وہ برے صغیر آ پہنچے، اور سن 52 میں وہ کیرلا یعنی ساؤتھ انڈیا میں منادی انہوں نے شروع کی، بہت سارے معجزات کیے، اور
روایت کہتی ہے کہ ہندوستان کے علاوہ وہ پاکستان ٹیکسلا میں ٹھٹھا کے علاقہ میں جو ہے وہ وہاں پہنچے اور وہاں انہوں نے منادی کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو پاک و ہند کی کلیسیا جو ہے پاک و ہند کا رسول کہتے ہیں، اور انہیں رسول پاک و ہند کہا جاتا ہے، رسول بر صغیر کہا جاتا ہے۔ وہ جہاں جہاں بھی گئے انہوں نے گرجا گھر بنائے اور کلیسیائیں قائم کی۔ انڈیا کے اندر شہنشاہ گنڈا فورس کے بارے میں بڑی مشہور کہانی ہے کہ انہوں نے ان کا گرجا جو ہے وہ تعمیر کس طرح کیا کہ بوریاں بھر بھر کے ان سے پیسے وہ لیتے گئے اور جا کر غریبوں میں بانٹتے گئے، ضرورت مندوں کو دیتے گئے۔ اور بادشاہ ایک دن پھر پیسے لینے گئے محل میں، تو بادشاہ کہتا ہے مجھے میرا گھر تو دکھا، مجھے میرا محل تو دکھا۔ تو وہ پیسے لے گئے۔ اسی رات کو بادشاہ کی جان نکل گئی یا وہ سو گیا۔ اس بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ سو گیا تو آسمان کا اس کا سفر ہوا، تو آسمان پر ایک بڑا خوبصورت محل جو ہے وہ بنا ہوا ہے، لیکن ابھی اس کی چھت رہتی ہے اور اس کے سامنے جو ہے بادشاہ کا نام شہنشاہ گنڈا فورس لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کہانی مقدس توما کے بارے میں بڑی مشہور ہے کہ انہوں نے اس طرح جو ہے بر صغیر میں خدمت کی ہے۔ آپ جو ہیں وہ سن 72 میں نیلا پور میں شہید کیے گئے، اور وہاں جو موجودہ مدراس ہے وہ مقام ہے۔ اور اس طرح آپ کی خدمت پر دھیان و گیان کرتے ہوئے ایک کیتھولک پوپ نے آفیشلی طور پر آپ کو 1972 میں جو ہے وہ آفیشلی طور پر رسول پاک ہند جو ہے وہ قرار دے دیا گیا۔ میں یہاں پر یہ پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی خدمت، اتنا بڑا ایمان کا سفر نہ ہو پاتا جب تک مقدس توما زندہ مسیح کا تجربہ نہ کر لیتا، جب تک مقدس توما مسیح کے ساتھ اس کا رابطہ نہ ہو جاتا، اس کا ٹاکرا زندہ مسیح کے ساتھ نہ ہوتا، اتنی بڑی خدمت وہ نہ کر پاتے۔ حوالہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ ایک بار مریم مگدلینی پر مسیح یسوع کا ظہور ہے، پھر عورتوں پر مسیح کا ظہور ہے، پھر تیسری بار مسیح یسوع سارے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں لیکن توما اس میں نہیں ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ توما کہاں پر ہے؟ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے۔ دو خیالات ہیں، توما اس وقت گروپ میں کیوں نہیں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ توما کہاں تھا۔ ایک خیال یہ ہے کہ بالا خانہ، یعنی جس دن عید فصح منائی جا رہی ہے اور یسوع مسیح گتسمنی باغ تک جاتے ہیں تو سارے شاگرد ساتھ ہیں، لیکن جب اسے پکڑنے آتے ہیں تو شاگرد جو ہیں وہ بھاگنے لگتے ہیں، مسیح کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب تب سے لے کر جتنے بھی 3 ظہور ہوئے ہیں، توما ابھی تک ان شاگردوں میں گروپ میں نہیں پہنچا۔ ایک خیال۔ اور دوسرا خیال یہ ہے جبکہ توما نہ ڈر تھا، دلیر تھا، بہادر تھا، اس لیے وہ باہر جو ہے ساری خبر لینے کے لیے باہر ہی رہتا تھا۔ یہ 2 خیال ہیں کہ وہ یروشلم کی گلیوں میں جو ہے گھوم رہا تھا، اس لیے جب مسیح پہلی دفعہ آیا تو توما اس میں شریک نہیں تھا۔ میرے عزیزو، بعض اوقات بہت سارے مسیحی بھی اسے شکی کے نام سے جانتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں مسیح کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ ڈالنا چاہتا ہوں، اس کی پسلی میں انگلی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس بنا پر اس رسول کو شکی کہا جاتا ہے۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ یسوع مسیح تمام شاگردوں پر اس کا ظاہر ہونا ان کی بے اعتقادی کا علاج کرنا تھا، بے اعتقادی کا علاج۔ اور اس میں مریم مگدلینی بھی شامل ہے، اس میں پطرس بھی شامل ہے، اس میں سارے شاگرد شامل ہیں۔ اور یہی تو بائبل مقدس کی خوبصورتی ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر رسولوں کی، نبیوں کی، پیغمبروں کی کم اعتقادی کو صاف صاف لکھ دیا گیا ہے۔ اور جہاں پر ان کے ہیرو کے کام ہیں وہ بھی بڑے صاف طریقے سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے مسیح خداوند جو ہے جب ان پر ظاہر ہوتا ہے تو کہتا ہے تمہاری سلامتی ہو۔ اور روایت کہتی ہے، توما کے بارے میں ہم سے دیکھ رہے ہیں، روایت کہتی ہے کہ توما کی شخصیت
ایسی شخصیت ہے کہ جب تک وہ کسی چیز کی تحقیق نہیں کر لیتا تھا، جب تک وہ کسی چیز کا خود تجربہ نہیں کر لیتا تھا، اس کا ایکسپیریمنٹل ذہن تھا اور ایکسپیریمنٹل شخصیت تھی، وہ تب تک اس کا یقین نہیں کرتا تھا، تصدیق کرنے والا شخص تھا۔ اور جلالی مسیح جب بند دروازوں میں اس بالا خانہ میں یا اس کمرے میں داخل ہوتا ہے تو کہتا ہے تمہاری سلامتی ہو۔ اب وہ علیم کل ہے، اس نے توما کے اندر کا حال جان لیا ہے، وہ سمجھ چکا ہے کہ توما کیا چاہتا ہے، توما کا سوال کیا ہے۔ میرے عزیزو، زندہ مسیح آج تیرے اور میرے اندر کے سوال کو جانتا ہے اور وہ ریڈی ہے، وہ جواب دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ مسیح خداوند جو ہے توما سے مخاطب ہوا اور کہا یہ میرے ہاتھ ہیں، تو اس میں اپنے ہاتھ ڈال، اور یہ میری پسلی ہے تو انگلی ڈال۔ میرے عزیزو، مسیح نے جب یہ پیشکش کی توما کو، ہم اکثر تصویروں میں دیکھتے ہیں، کیلنڈرز اکثر بنے ہوئے ہیں جو نظر آتے ہیں کہ توما نے انگلی ڈالی اس کی پسلی میں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب مسیح نے پیشکش کی تو فوراً ایک بڑا ریویلیشن روح القدس کی طرف سے توما کے منہ سے اقرار نکلا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، یہ ایک ایسا مکاشفہ ہے جو کہ پطرس کے اقرار سے بھی بڑا ہے، جو کہ نتانیل کے اقرار سے بھی بڑا ہے، یعنی اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ اس نے اس کی الوہیت، اس کی خداوندی اور اس کی خدائی کا اقرار کر دیا ہے۔ اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ لفظ خداوند جو اسے بخشا گیا ہے، یہ سرفرازی نام ہے، یہ فتح مندی کا نام ہے، یہ اس نے کوالیفائی کیا ہے، یہ اس نے اچیو کیا ہے۔ اور جب بھی میں کہنا چاہوں گا کہ جب بھی دعا میں بیٹھتے ہیں آپ یسوع مسیح کے ساتھ خداوند ضرور لگایا کریں، خداوند یسوع مسیح، کیونکہ یہ اس کا فتح مندی نام ہے۔ ہم بھی جب کسی کے ساتھ ریورنڈ یا ڈاکٹر یا رائٹ ریورنڈ یا بشپ لگاتے ہیں ٹائٹل، تو وہ انہوں نے کوالیفائی کیا ہوتا ہے۔ آج کل تو بہت زیادہ ہی جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اپنا ٹائٹل جو ہے بغیر کسی کوالیفیکیشن کے لگاتے رہتے ہیں، لیکن مسیح نے خداوند نام جو ہے اپنی جان دے کر، اپنے خون کا نذرانہ دے کر، باپ کی فرما برداری کر کے اس نام کو جو ہے حاصل کیا ہے۔ اور توما جو ہے اسی نام کا اقرار کر رہا ہے کہ تو میرا خدا ہے، تو کریوس بھی ہے، خداوند بھی ہے، اور تو تھیوس بھی ہے، تو خدا بھی ہے۔ یہ کلیسیا کو ایک بڑا عقیدہ دے دیا۔ یہ وہ اقرار ایمان ہے جس نے دوسروں کے ایمان کو بھی مضبوط کیا۔ شاید ان میں بہت سارے اس گروپ کے اندر بے اعتقاد ہو، شاید کوئی مسیح کو بھوت سمجھ رہا ہو، تو توما کی اس بات نے جو ہے وہ سب کے ایمانوں کو مضبوط کر دیا، اور نہ صرف سب کے ایمانوں کو بلکہ آنے والے مسیحی ایمانداروں کے لیے بھی ایک رستہ کھول دیا۔ اور وہ رستہ یہ ہے کہ مسیح خداوند نے کہا کہ مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ تو تو دیکھ کر ایمان لایا ہے۔ تو آج میں اور آپ جو مسیحی ہیں، جو بغیر دیکھے ایمان کی بڑی بڑی سچائیوں پر ایمان رکھتے ہیں، کہ مسیح کے تجسم پر ایمان رکھتے ہیں، مسیح کی صلیبی موت پر ایمان رکھتے ہیں، مسیح کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے مرنے پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے صعود پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے آسمان پر جانے پر اور پھر جلالی آمد پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم مبارک ہیں۔ ہمیں شکر گزار ہونا ہے مقدس توما کی اس بڑی خدمت کے لیے اور اس بڑے تجربے کے لیے۔ میرے عزیزو، میری دعا ہے کہ ان دنوں جب کہ ہم مسیح کے، زندہ مسیح کے، جلالی مسیح کے ظہورات پر بات کر رہے ہیں، مسیح مجھے اور آپ کو اپنا ظہور بخشے جو جلالی ہے، جو زندہ ہے، جو فتح مند ہے، جو ابدالآباد تک زندہ رہے گا۔ اور ہمیں ہمیشہ اپنے رسولوں کو یاد کرنا چاہیے، ان کی خدمت کو یاد کرنا چاہیے۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔